कोई बात बुरी लगी है तो मैं वहाँ हाथ पकड़कर चम्मच प्लेट में रखकर आप परेशान नज़रों से उसे देख रहा था। मैं तो समझी थी कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। उसने शिकायती निगाहों से उसे सामने बैठे अरसम को देखा। तुम मेरी फ्रेंड और कज़िन भी तो हो, मुहतात अंदाज में गया हो। सामने बैठी लड़की उसकी हसासियत उसे अक्सर इम्तिहान में डाल लेती थी। तुम उसके वाले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मत लेना। उसकी अजीबोगरीब फरमाइश पर वो बौखला सा गया। उसने अभी तक खाना भी प्लेट में नहीं निकाला था, रूठे रूठे से अंदाज में बैठी थी। और इधर कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? वो आप संजीदगी से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं तो वैसे ही कह रही थी, मुझे अच्छी नहीं लगी ये लड़की। और इधर को खुद संभालते हुए दानिशा लापरवाह अंदाज अपनाया। वो बहुत अच्छी लड़की है और इधर तुम गलत समझ रही। वो हल्का सा झिंझलाया और इधर हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट में पटक कर गुस्से से खड़ी हो गई। क्या वो हैरान हुआ। मुझे घर जाना है। उसका मूड ठीक ठाक ख़राब हो चुका था। अरसम को तो उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। मेज़ पर सारा खाना जो जूं का तूं पड़ा था और इधर ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। अरसम को खासा दुख हुआ। खामोशी से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। बहुत अच्छे डिनर का अख्ताम खासी बुरी तरीके से हुआ था। तुम्हारे साथ कोई मसला है अदीना? सायरा ने उस दिन हॉस्टल आते ही उसे पूछा। क्यों, क्या हुआ? घर जाने के लिए पैकिंग करते हुए वो चौंकिया और फिर रूममेट को देखा। वो अपना सफ़ेद ओवरऑल तह करके हैंगर में लटका रही थी। तुम्हारी आज की प्रेजेंटेशन भी सो थी और कल एनाटॉमी के टेस्ट में भी तुमने अच्छे नंबर नहीं लिए। प्रोफेसर रिजवी सख्त हैरान हो रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारा टेस्ट है। सायरा उसके पास आकर हमदर्दी से बोली, पता नहीं क्यों आजकल स्टडी में दिल नहीं लग रहा मेरा। उसने साफ गोई से कहा और अपने बैग की जिप बंद की। वीकेंड की वजह से वो घर जा रही थी। घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सायरा परेशान हुई। शायद है भी और नहीं भी। वो खुद बुरी तरह उलझी हुई थी। अपना अबाया पहन रही थी। डोंट वरी, अल्लाह बेहतर करेगा। सायरा ने उसे दिलासा दिया। उसे मालूम था अदीना अपने दिल की बात बहुत कम शेयर करती है, इसलिए उसने इसरार नहीं किया। उस दिन वो वीकेंड पर घर आई तो पूरे माहौल में अजीब से अफसरदगी घुली हुई थी। घर का गेट खुला हुआ था। अपना ट्रॉली बैग घसीटते हुए सहन में दाखिल हुई। हर तरफ जामुन और कीकर के दरख्तों के पत्ते बिखरे हुए थे। मुन्ना ने आज शायद मदरसे की बच्चियों से सफाई नहीं करवाई थी। सामने बरामदे में बड़ी बड़ी चखें डली हुई थी जो आपा सोलेहा खुसूसी तौर पर मुल्तान से मंगवाई थी। जैसे ही बरामदे में दाखिल हुए, सामने बेबे के साथ अब्दुल्ला की बूढ़ी वालिदा को देखकर ठिठक गए और बौखलाकर सलाम किया। ओ धी रानी, अब्दुल्ला की वालिदा ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरकर प्यार दिया। उन्हें अदीना से खुसूसी लगाव था। ठीक हूँ खाला जी, आप कैसी हैं? उसने भी संजीदगी से उसका हाल पूछा और वहीं जमकर बैठ गई। शायद उसे दुश्मनी झांकी कोई इत्तला मिल जाए। अब्दुल्ला कब आएगा वापस? बेबे ने अदीना के दिल की बात पूछ ली। आज तो उनका ग्रुप चीन जा रहा है, वहाँ से होकर फिर आएंगे वो लोग। इस खबर ने अदीना को उदास कर दिया। पिछले 10 दिन से वो सख्त अजियत में थी। आपा के साथ उसकी बातचीत ना होने के बराबर थी। सोलेहा को नाराज़ करके गया है वो। बेबे ने शिकवा किया तो उसकी वालिदा एकदम शर्मिंदा हो गई। कह रहा था आते ही आपा के पैरों को हाथ लगाकर माफ़ी मांगेगा। अब्दुल्ला की वालिदा ने अदीना के हाथ में उम्मीद की डोर थमाई। वो अफसुर्दा से अंदाज से उठकर अंदर चली गई। मशरिकी लड़कियों की मोहब्बतों के रंग भी अजीब होते हैं। अपने माशरे के अखलाकी अक़दार और रिवायत के भारी चादर ओढ़े वो मोहब्बत जैसा मुश्किल से सही लेकिन करती ज़रूर हैं। पेट पर लेटते हुए सोच रही थी। आपको पता है आपा अब्दुल्ला भाई से क्यों खफा थी? मुन्ना खाने की ट्रे लिए अंदर चली आई तो अदीना ने फिर सर हिलाया। उन्होंने अब्दुल्ला भाई से कहा कि आपसे फ़ौरन शादी कर लें। मोना के बतौर हैरान हुई थी लेकिन चुप रही, जबकि उनका कहना था कि वो आपको मेडिकल की तालीम के दौरान डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। बस अब नाराज़ हो गई। मोना ने वो गुत्थी आज सुलझा ही दी। आपा का मुतालबा भी तो नामुनासिब था। भला मैं स्टडी के साथ कैसे मैनेज कर सकती? अदीना को एकदम ही आपा पर गुस्सा आया, लेकिन अब्दुल्ला भाई को भी तो साफ इनकार नहीं करना चाहिए था। मोना ने आपा की तरफदारी की। उसने इनकार नहीं किया होगा बल्कि कुछ टाइम मांगा होगा।
ادینہ عبداللہ کے مزاج کو سمجھنے کا ایسے ہی تو دعویٰ نہیں کرتی تھی۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا تبلیغی دورے سے آ کر بات کریں گے۔ مونا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ آپا کی انا نے اس بات کو اجازت نہیں دی ہوگی۔ ڈکٹیٹر تو وہ ہمیشہ سے ہیں، کہاں کسی کے منہ سے اپنی بات سے انکار سن سکتی ہیں، اس لیے فوراً رشتہ ہی ختم کر دیا ہوگا۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ ساری دنیا کو اپنی اکلوتی اولاد ہی سمجھ لیتی ہیں، جیسے مجھ پر تمام عمر حکمرانی کی اسی طرح سب پر کرنا چاہتی ہیں۔ ادینہ نے ناراضگی سے ٹرے پیچھے کی تو مونا جھنجھلا سے گئی۔ میں نے اس لیے تو نہیں بتایا آپ کو کہ اب کھانا ہی ادھورا چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں کیوں آج دل بہت عجیب سا ہے، نہ کچھ کھانے کو، نہ کچھ کرنے کو، نہ ہی بولنے کو دل کر رہا ہے۔ ادینہ نے خاموشی سے لیٹتے ہوئے کہا۔ عبداللہ بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں؟ مونا نے خاصا درست اندازہ لگایا۔ ہاں، ادینہ نے بھی اعتراف کرنے میں عافیت جانی۔ پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مونا خلوص دل سے دلاسا دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ادینہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ مونا حیران ہوئی۔ ہمیں جن سے محبت ہو ان سے رابطے کے لیے کسی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت میں سچائی اور خلوص ہو تو دل سے رابطہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ ایک دل کی پریشانی دوسرے دل تک نہ پہنچے تو سمجھو محبت میں کھوٹ نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ ادینہ آنکھیں بند کیے بڑے افسردہ سے انداز سے بول رہی تھی۔ اس وقت دھڑام سے دروازہ کھلا۔ حواس باختہ انداز سے بیبے اندر داخل ہوئی۔ ان کا بوڑھا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے ادینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ بیبے کیا ہوا؟ ادینہ بوکھلا کر ان کے پاس پہنچی۔ عبداللہ مر گیا ادینہ۔ بیبے نے اس کی سماعتوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا۔ اس کا جہاز کہیں گر گیا۔ بیبے کی بات پر ادینہ اور مونا دونوں کو لگا کہ پورا آسمان ہی ان کے سر پر آ گرا ہو۔ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے بیبے کو دیکھتی رہیں۔ جنہوں نے کمرے میں سوری تو پھونکتی تھی، اس وقت ہر چیز روئی کے گالوں کی طرح فضاؤں میں گھومتی نظر آ رہی تھی۔ ادینہ کے لیے آج کا دن قیامت کا ہی تو دن تھا۔ ادینہ کو جا کر کے پورے 4 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا۔ اگلے 3 دن بھی اس نے نشہ آور ادویات کے زیر اثر گزارے تھے۔ سوتے جاگتے بھی اسے بیبے کا فکرہ اسے اپنے وجود کو کاٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس ایک فکرے میں صدیوں کا قرب اور سمندر کی گہرائی سے بھی زیادہ اذیت تھی۔ تکلیف کا ایک احساس تھا جو کسی تند چھری کی طرح اس کا گلا کاٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عبداللہ کا جہاز گر گیا۔ ادینہ کو لگا ایک آئیفل ٹاور یا برج خلیفہ اس کے اوپر آن گرا ہو۔ عبداللہ مر گیا۔ ادینہ کو لگا کسی نے اس کا جسم کانٹوں پر گھسیٹا ہو۔ ہر طرف اذیت ہی اذیت تھی۔ ادینہ کے لیے زندگی کا مفہوم اسی شام بدل گیا۔ وہ گھنٹوں خلا میں تکتی رہتی۔ اس نے بڑے آرام سے خاموشی کو اوڑھ لیا۔ مونا اس کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیتی تو چند لقمے زبردستی کھا لیتی، اور کبھی زیادہ دیر خالی پیٹ رہنے سے اسے اکائی آتی تھی۔ دونوں دنوں میں اس کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی تازگی میں پیلاہٹ کا عنصر غالب آ گیا تھا۔ بیبے اور آپا صالحہ اسے دیکھ کر کڑتی رہتی۔ عبداللہ کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، بلکہ اس کی بدقسمت جہاز کے سارے ہی مسافر لاپتہ ہو گئے۔ ان بے شمار لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگ جیتے جی مر گئے تھے۔ کسی اپنے کی میت دیکھ کر اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر انسان جب وقت گزارتا ہے تو کسی نہ کسی طرح انسان کا دل سنبھل جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی موت تھی جس میں اتنے سارے لوگ اچانک ہی زندگی کے مدار سے نکل کر ان کے پیارے دنیا کے نقشوں میں ان جگہوں کو دیکھ کر روتے رہے کہ شاید کسی اپنے کے جسم کا کوئی حصہ یہیں کہیں گرا ہوا ہو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن وہ صحن میں لگے جامن کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور بے مقصد بڑے سے تنکے کے ساتھ زمین پر بیمانے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ جب آپا صالحہ اس کے پاس آ بیٹھی، انہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ رکھی تھی جس کے دانے بالکل ساخت تھے۔ وہ شاید اس پر کچھ پڑھنا بھول گئی تھی۔ ادینہ نے چونک کر آپا صالحہ کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر ایک دم جھریوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی بوڑھی لگنے لگی تھی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایسی نرمی تھی جو ادینہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دکھی۔ وہ ہاتھ سے پکڑے تنکے سے
زمین پر کچھ نام لکھنے لگی۔ انسان بہت سے معاملات میں بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مصلحت نہیں جانتا ہے۔ آہستگی سے بڑبڑائی۔ ادینہ پھر بھی خاموش رہی۔ آپا صالحہ نے غور سے دیکھا، وہ زمین پر تلکے کے ساتھ عبداللہ کا نام لکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اللہ کو 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن۔ آپا صالحہ کی بات پر اس نے ناسمجھ انداز سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ یہ نام تم زمین پر مت لکھو، بے حرمتی ہوتی ہے۔ آپا صالحہ کے سنجیدہ انداز پر اس نے بوکھلا کر ہاتھ میں پکڑا تنکا نیچے پھینک دیا۔ وہ اب خوفزدہ نظروں سے آپا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی، جو نام دل پر لکھا ہو اس میں میں کیا کروں، اس کے لیے میں کیا کروں، لیکن وہ یہ بات مر کر بھی اپنی ماں سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ عبداللہ کے ماموں اور چچا نے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپا صالحہ پتہ نہیں کیوں آج اس سے بےمعنی سی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی والدہ کی بہت طبیعت خراب ہے، اس کے بڑے ماموں نے انہیں پنڈی لے گئے ہیں۔ ادینہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کی ماں کی کیا حالت ہو سکتی ہے، جس کا جوان بیٹا بھری جوانی میں اس کی طرف اس طرح اچانک گزر جائے۔ خیر، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اٹھو، وضو کرو، اللہ سے دعا کرو، وہی ذات تمہیں صبر دے سکتی ہے۔ آپا صالحہ کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ ادینہ نے کان لگا کر اذان کے الفاظ سنے۔ شاید عبداللہ کی کسی شاگرد نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی۔ فضا میں اذان کی آواز پہلی دفعہ ادینہ کے کانوں کا اجنبی سی لگی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس مدرسے کے لاؤڈ سپیکر سے عبداللہ کے علاوہ بھی کسی کی آواز گونجے گی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وضو کرتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا مونا کب اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وضو کے دوران روتے نہیں ہیں۔ مونا نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ادینہ نے بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ہی اب باقاعدہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ وہ نماز ادینہ کی زندگی کی سب سے مشکل نماز تھی۔ وہ التجائیہ پڑھتے پڑھتے بھول جاتی، وہ عطیات پڑھتے پڑھتے بھول جاتی، اور کبھی ایک دفعہ سجدہ کر کے سوچنے لگتی کہ پہلا تھا یہ دوسرا، اور کبھی سلام پھیرنے کے بجائے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ سورہ اخلاص، سورہ کوثر جیسی مختصر سورتیں بار بار بھول رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ لفظ سارے گونگے ہو گئے تھے۔ اس خدا کے سامنے اپنی قوت گویائی سے محروم ہو گئی تھی، جو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ شکر ہے بیبے، میں نے ادینہ کا نکاح نہیں کر دیا۔ وہ جائے نماز لپیٹ کر برآمدے کے تخت پر آ بیٹھی۔ بیبے کے کمرے میں کھلی کھڑکی سے آپا کی سنجیدہ سی آواز باہر آئی تھی۔ تم نے تو پوری کوشش ہی کی تھی، وہ تو عبداللہ ہی نہیں مانا تھا۔ بیبے نے لاپرواہ سے انداز میں یاد دلایا۔ ہاں تو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ صالحہ آپا کی آواز جھنجھلاہٹ کا عنصر غالب تھا۔ لیکن اب سوچتی ہوں ٹھیک ہی کیا جو نہیں مانا، ورنہ ادینہ پر بیوہ کا ٹھپا لگ جاتا۔ آپا صالحہ کی خود غرضانہ سوچ پر ادینہ کو باہر بیٹھنے پر غصہ آیا۔ کاش آپ نکاح کر ہی دیتی تاکہ میں کھل کر سوگ تو منا سکتی۔ وہ دل ہی دل میں ناراض سے انداز میں سوچ کر رہ گئی۔ اسے نہ جانے کیوں آپا پر آج کل ضرورت سے زیادہ ہی غصہ آنے لگا تھا۔ عبداللہ کی ناگہانی موت نے اسے اور آلاؤں کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آپا کے ساتھ ساتھ اس سے بھی خفا ہو کر گیا تھا، اور یہی سوچ اسے بے سکون کرنے کو کافی تھی۔ مجھے تو ادینہ کی حالت دیکھ کر ہول اٹھ رہے ہیں۔ بیبے کے لہجے میں پریشانی ہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی، میڈیکل کی ٹف تعلیم میں کہاں کچھ یاد رہتا ہے۔ آپا صالحہ نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن میری ادینہ ایسی نہیں ہے۔ بیبے اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کے ذہن سے اتنی آسانی سے چیزیں نہیں نکلتی۔ بیبے کا افسردہ سا انداز باہر بیٹھی ادینہ کو اور زیادہ مضطرب کر گیا تھا، اور سنجیدگی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، ڈائری اٹھائی اور جو اس کے دل میں آنا شروع وہ لکھتی گئی۔ اور عبداللہ مر گیا،
جس سے میں نے کبھی ٹوٹ کر محبت کی تھی، جس کے ہونے سے میری سانس چلا کرتی تھی اور جس کی طرف دیکھ کر مجھے دنیا خوبصورت لگتی تھی۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمیں جن سے محبت ہو ان کی موت کے ساتھ چاہت کا احساس بھی ختم ہو جائے؟ ہم اپنے پیارے کو قبر کی گہرائیوں میں اتارتے ہوئے محبت کی پوٹلی وہیں کہیں دفن کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لوگ بظاہر زندگیوں سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے کہے لفظ، جملے، باتیں ہمیں جیتے جی مار دیتی ہیں۔ ہم زندہ ہوتے ہیں، بظاہر سانس بھی لیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر کہیں اس قبر میں دفن ہو چکے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی پیارا ابدی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اس نے پورا پیراگراف لکھا اور ڈائری بند کر دی۔ بہت سے رکے ہوئے آنسو ایک دم ہی آنکھوں کی منڈیر پر گر گئے۔ کمرے میں داخل ہوتی مونا نے یہ منظر بڑے دکھ بھرے انداز میں دیکھا۔ اس کی جذبات کو سمجھ سکتی تھی۔ رونے سے کوئی واپس تھوڑی آ جاتا ہے۔ مونا نے قریب آ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے۔ ادینہ کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے ایک بات کا دکھ زندگی بھر رہے گا مونا، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کاش میں اس دن عبداللہ کی بات سن لیتی۔ ادینہ کا دل ایک دم ہی بھر آیا۔ میں نے کتنا کہا تھا آپ کو، لیکن مونا پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اپنی زندگی کی آخری بات کرنے کے لیے مجھے بلا رہا ہے۔ ادینہ کے چہرے پر دنیا جہاں کے پچھتاوے تحریر ہونے لگے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ادینہ عبداللہ زندہ ہو۔ مونا کی بات پر ادینہ چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بوکھلائی۔ انسان کبھی کبھی ایسے حادثوں سے بچ بھی تو جاتا ہے۔ اس کی بات پر ادینہ بے بس سے انداز سے مسکرائی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ مونا نے محض اسے دلاسا دینے کے لیے یہ بات کی ہے۔ ہم لوگ کتنے نادان ہیں، خوش فہمیوں کی ڈور تھام کر اپنی ڈوبتی ابھرتی نبضوں کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہم خود کو ویسا سوچنے سے باز نہیں رکھ سکتے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ ادینہ نے اٹھ کر اپنی ڈائری اٹھائی اور الماری میں رکھ دی۔ اس کے آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اس کا سر درد کے گہرے احساس سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے سائڈ میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور پیناڈول کی گولیاں ایک ساتھ نگل گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک تلخ دنیا سے دور اس خیال کی دنیا میں جانا چاہتی تھی جہاں وہ عبداللہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ کچھ بتاتے سے ہی یہ سب ہوا کیسے؟ رباب شانزے کے ماتھے پر بندھی پٹی دیکھ کر سخت بوکھلا گئی۔ پٹی پر تازہ خون نمایاں تھا۔ وہ ڈاکٹر کی کلینک سے ہاسٹل واپس آ چکی تھی۔ اس کی روم میٹ اسے دیکھتے ہی شوق لگا۔ 2 گھنٹے پہلے پرستان کی کوئی پری لگ رہی تھی جو راستہ بھول کر زمین پر آ گئی ہو، لیکن اس وقت تو بالکل مختلف حلیے میں تھی۔ او میرے خدایا، یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ وہ گھوم کر شانزے کے سفید نیٹ کا ڈریس دیکھ رہی تھی جس کے بازو پھٹ چکا تھا۔ ماتھے سے بہنے والے خون کئی دھبے سفید کپڑوں کو نمایاں تھے۔ شانزے لگتا تھا سخت صدمے کی حالت میں تھی۔ وہ جوتوں سمیت اپنے پلنگ پر لیٹ گئی۔ رباب نے جذبہ ہمدردی سے مغلوب ہو کر اس کے شوز اتارنے کی شروع کر دیے۔ شانزے نے اس چیز پر کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ویسے بھی وہ اس وقت اپنے حواسوں میں کہاں تھی؟ وہ ابھی تک اسی سڑک پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی جہاں ایک نیک اور ہمدرد انسان اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ وہی اسے ہاسٹل بھی ڈراپ کر کے گیا۔ میں نے کہا تھا نا، چاروں کھل پڑ کر خود پر پھونک لو، نظر لگ گئی نا؟ رباب واقعی پریشان تھی۔ شانزے نے اس کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسے لگتا کہ ایسے ایک پٹی اس کے ماتھے پر اور ایک اس کے ہونٹوں پر کسی نے لگا دی ہو۔ اسی وجہ سے بالکل خاموش تھی۔ خبردار اگر تم دوبارہ تیار ہو کر اس طرح باہر نکلی۔ وہ اب پریشان انداز میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا تو تمہیں دیکھ کر دل خراب ہو رہا ہے۔ رباب کی بات پر شانزے چہرہ متغیر ہوا، جھٹکے سے اٹھی اور جلدی سے کمرے میں لگے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو اب خوفزدہ نظروں سے اپنی ناک اور تھوڑی پر لگی خراشوں کو دیکھ رہی تھی، اسے اپنا چہرہ دیکھ کر ایک دم تکلیف کا احساس ہوا۔ رباب میرے فیس پر نشان تو نہیں رہ جائیں گے؟ وہ ایک دم حواس باختہ ہوئی۔ نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ رباب نے گھبرا کر اسے تسلی دی۔ یہ دیکھو، میرے ناک پر کتنی بڑی رگڑ کا نشان ہے، جلد تک پھٹ گئی ہے۔ شانزے روحان سی ہوئی۔ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ رباب اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لے آئے
اسے آہستگی سے وہاں بیٹھا دیا۔ بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلے۔ وہ آہستگی سے حقیقت کی دنیا میں واپس آ رہی تھی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ رباب نے فکر مند انداز سے شانزے کو دیکھا جو اپنے بازو کی پشت سے رگڑ رگڑ کر آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ پھسلتے ہی آ رہے تھے۔ بتاؤ تو صحیح میری جان، کیسے ہو گیا یہ سب؟ رباب نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ بدقسمتی جس انسان کا سائے کی طرح پیچھا کرتی ہو اس سے ایسے سوال نہیں پوچھا کرتے۔ اس کے ساتھ کہیں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خود سے خفا لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو کا گولا سا بنا کر اس نے ڈسٹ بن میں ڈالا اور تکیے پر سر رکھ دیے۔ پہلے ڈریس چینج کر لو، پھر ریسٹ کرنا۔ اور رباب نے اس کی الماری سے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا دل نہیں کر رہا، اس نے سستی سے جواب دیا اور رخ موڑ لیا۔ رباب کبھی تو میری بات مان لیا کرو، مجھے تمہارے سفید کپڑوں پر لگے خون کے داغ دیکھ دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ رباب کے توجہ دلانے پر اس نے خون چونک کر اپنی میکسی کو دیکھا جو بری طرح سے برباد ہو چکی تھی اور اب دوبارہ پہننے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اور جو داغ میرے دل پر لگ چکے ہیں وہ تمہیں کیسے دکھاؤں؟ سخت افسردہ تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے کپڑوں پر خون کا نہیں میرے ارمانوں کا رنگ لگا ہوا ہے۔ میرا سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا۔ یہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے چینج کر کے آؤ۔ رباب نے نرم سے انداز سے ٹوکا۔ ادھر دو کپڑے، اس نے بیزاری سے کہا تو رباب نے فوراً سوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ 5 منٹ کے بعد وہ ڈھیلے ڈھالے سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں بالکل ایسے معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا ہو اور اب احتجاجاً منہ بسور کر بیٹھا ہوا ہو۔ تمہارے ایڈ کی شوٹنگ کب تھی؟ رباب نے خاصے غلط موقع پر یہ سوال کیا۔ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ شانزے کی آنکھیں میں موٹے موٹے آنسو پھر آ گئے جسے دیکھ کر رباب گھبرا سی گئی۔ دفع کرو، میں تو ویسے ہی ان چیزوں کے خلاف ہوں، اس نے روانی سے شانزے کو تسلی دینے کے لیے کہا، لیکن یہی بات اس کے گلے پڑ گئی۔ کہیں تم نے تو مجھے کوئی ایسی بددعا تو نہیں دی؟ شانزے نے فوراً بدگمان ہوئی تھی۔ وہ پہلے بوکھلا سی گئی۔ اس الزام کی اس سے کہاں توقع تھی؟ کچھ خدا کا خوف کرو شانزے۔ وہ جلدی سے فکر مند انداز سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں ایسے کیوں کروں گی بھلا؟ پھر میرے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے ریمپ سے گرنا اور اب میرا ایکسیڈنٹ۔ ایسا لگتا ہے جیسے واقعی کسی نے مجھے بددعا دے رکھی ہو۔ اس کے پاس الزامات کی کمی تو کبھی نہیں تھی۔ اب جو میں بات کروں گی وہ شاید تمہیں اچھی نہ لگے۔ رباب کے محتاط انداز پر چونکی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ چھوڑو اس بات کو، چائے پیو گی؟ رباب نے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروانے کی کوشش کی۔ میں نہیں چھوڑ سکتی اس بات کو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے، شوبز میں نام کمانا میری زندگی کی واحد خواب ہے اور میں اپنے واحد خواب سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ بری طرح سے جھنجھلاہٹ کا شکار تھی، لیکن بعض حادثے انسانوں کے اس لیے پیش آتے ہیں کہ اللہ اسے کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے۔ رباب ہلکا سا جھجک کر بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اللہ کو میرا شوبز میں کام کرنا پسند نہیں؟ وہ ناراض سے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ اللہ کو کچھ لوگ بہت عزیز ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت سی چیزیں سے بچانا چاہتے ہیں۔ رباب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، وہ زور دے کر کے بولی۔ بعض خواہشیں، بعض تمنائیں انسان کے لیے اپنے دامن میں ہلاکت کا سامان لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو نہیں دے رہا ہوتا تو اس میں کسی کو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ رباب نے سنجیدگی سے اسے نادان لڑکی کو دیکھا۔ اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ اس خواہش کو میرے حق میں بہتر بھی تو کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت اس ضدی بچے کی طرح لگ رہی تھی جو چاند کو اپنی مٹھی میں پکڑ کر دیکھنا چاہتا ہو اور اپنی اس خواہش سے کسی بھی قیمت پر دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہو۔ وہ بے نیاز ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دے کر واپس لے لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ضد مت لگاؤ، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گی تو سب کچھ تمہیں دے دے گا جو تم چاہتی ہو۔ رباب نے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے معلوم ہے وہ مجھے کچھ نہیں دے گا۔ باقاعدہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ساری دنیا سے خفا ہو گئی ہو۔ اگر گمان رکھو گی تو وہ تمہیں ایسا ہی دے گا۔ رباب نے اسے دھمکایا، لیکن آگے سے بھی شانزے تھی جو ضد کی پکی تھی۔ اس نے اس بات کو کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے لیٹ گئی، منہ پر چادر تان لی۔
رباب کو معلوم تھا وہ اس واقعے کے واقعوں کا باقاعدہ سوگ منا رہی ہوگی، ہفتوں تک منائے گی۔ اس سلسلے میں اس کی بھی ایک بھی نہیں چلے گی۔ رباب نے بھی تنگ آ کر اپنی فائل کھولی اور اسائنمنٹ بنانے لگی، کیونکہ اسے اب مزید سمجھانا بھینس کے آگے بیم بجانے کے مترادف تھا، اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ اوریدا نے آہستگی سے پچھلے صحن کا دروازہ کھولا اور آسمان کو غور سے دیکھنے لگی۔ پورا آسمان کالے سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے بادلوں نے کالے رنگ کی چیز اوڑھ رکھی ہو۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والی آندھی کی وجہ سے درختوں کے پتے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ برآمدے میں بیٹھی اماں اپنے گھر کی ملازماؤں کے ساتھ لیے اپنی نگرانی میں اچار کے لیے کیریاں کٹوا رہی تھیں۔ ان کا آدھا دھیان کام کرنے والیوں کی طرف اور باقی آسمان پر آئے ہوئے گہرے سیاہ بادلوں کی طرف تھا۔ جلدی ہاتھ چلاؤ، تم لوگوں نے ابھی تک موسم کی تبدیلیاں نہیں دیکھی۔ بڑی اماں دوسروں کو کم اور خود کو زیادہ ہلکان کر رہی تھیں۔ شہناز، ہلدی تھوڑا اور ڈالو۔ بڑی اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں ملازماؤں کے ہاتھ سے چیزیں پکڑ کر خود سے مکس کرنا شروع کر دیں۔ اوریدا اس سارے ہنگامے سے بے نیاز آم کے درخت کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بارش کی چند بوندیں درختوں کے پتوں سے اس کے اوپر آ گری۔ دور کہیں بجلی چمکتی پچھلے صحن کے درختوں پر گھومتی ہوئی ایک گلہری بھی دبک کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ سب کچھ جلدی جلدی سمیٹ اور کچن میں لے جاؤ۔ بڑی اماں نے بارش کی آمد کے ساتھ ہی شور مچا دیا۔ حالانکہ وہ جس جگہ پر بیٹھی تھی کام کروا رہی تھی وہاں بارش کسی صورت نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن بڑی اماں کے سامنے یہ بات کہنے کی جرات کون کر سکتا تھا کہ تم کیا بھٹکتی ہوئی روحوں کی طرح درختوں کے نیچے گھوم رہی ہو۔ بڑی اماں نے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی جو سفید رنگ کے سوٹ میں اداس اور دل گرفتہ انداز میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ ویسے ہی اس نے افسردگی سے مختصراً جواب دیا، کہیں تیمور نے پھر کوئی جھاڑ پٹی تو نہیں کر دی؟ بڑی اماں کا بات کرنے کا اپنا مخصوص اسٹائل تھا جس سے اکثر اوریدا چڑ جاتی۔ آپ نے پاپا کو کیا اپنی طرح سمجھ رکھا ہے؟ اس نے ٹھیک ٹھاک برا مانا، جسے بڑی اماں نے صاف نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے میرے بیٹا میرے اوپر ہی جائے گا نا۔ اوریدا نے ان کی بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ یا ارسم 2 دن سے نظر نہیں آ رہا، تمہاری اس کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ بڑی اماں نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ اس نے ڈنر کے بعد ان دونوں کی بات چیت مستقل طور پر بند تھی۔ ارسم نے بھی ان کی پورشن کا چکر نہیں لگایا، جبکہ دوسری طرف اوریدا بینش آنٹی کی وجہ سے جانے سے کتراتی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے لڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا؟ وہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہی تھی۔ مرچوں کا اچار تو میں نے مرتبان میں ڈالا ہے، یہ تمہیں کیوں لگ رہی ہیں؟ بڑی اماں نے ہنس کر اپنی پوتی کو دیکھا جو ان کو عزیز بھی بہت تھی۔ بڑی اماں اب غلط بات نہ کیا کریں۔ ان کے ہنسنے پر وہ بھی کچھ نرم ہوئی۔ یہ ارسم آج کل ہے کہاں پر؟ انہوں نے آسمان سے برستی بوندوں کو دیکھتے ہوئے سرسری سی لہجے میں پوچھا۔ اوریدا بارش کی وجہ سے انہی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں، اس نے بالکل سچ بولا تھا، لیکن بڑی اماں کو شاید یقین نہیں آیا۔ ہر وقت تو تمہارا سایہ بنا گھومتا تھا، اب تم ہی کہہ رہی ہو کہ وہ تمہیں پتہ نہیں؟ جاؤ بھاگ کر اسے بلا کر لاؤ، میں اس کے لیے آم کا مربع بنایا ہے۔ بینش آنٹی کے ساتھ ان کے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن اوریدا کو پتہ تھا کہ ارسم پر وہ جان دیتی تھی۔ وہ بھی ان کے آگے پیچھے پھرتا تھا، خصوصاً بڑے ابا کا تو بہت ہی لاڈلا تھا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گی، مجھے بینش آنٹی سے ڈر لگتا ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ وہ کھا توڑا جائیں گی تمہیں، ویسے بھی ہر وقت وہیں گھسی رہتی ہو، بینش کی باتوں کا کہاں تم پر اثر ہوتا ہے؟ بڑی اماں نے ذرا جو اس کی بات کا اہمیت دی ہو، جبکہ اوریدا کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ اس جھگڑے کی وجہ سے ان کی طرف نہیں آ رہا۔ میں پکوڑے بھی بنوا رہی ہوں پودینے کی چٹنی کے ساتھ، جا کر اسے بلاؤ۔ بڑی اماں بھی آج اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ کیوں؟ اس کی ممی بھی تو ہیں، اپنے بیٹے کے لیے ایسی چیزیں خود بنائیں، ہم نے کیا ٹھیکہ تھوڑی اٹھا رکھا ہے اس کا؟ چھڑ کر بولی، بینش کے پاس اتنا وقت کہاں، ویسے بھی شروع سے میرے اور بور احمد کے ہاتھوں میں پلا ہے۔ بڑی اماں نے محبت بھرے انداز سے وضاحت کی۔
हाँ, आप ही लोगों ने उसे सर चढ़ा रखा है। वो नाक चढ़ा कर बोली, हाय हाय, ये तुम आज किस चैनल पर बोल रही हो? वैसे तो तुम्हारी इसके बगैर 5 मिनट नहीं गुजरते। आज तुम्हें इसका जिक्र भी नागवार गुजर रहा है। बड़ी अम्मा ने नाक पर उंगली रखकर ताज्जुब से उसे देखा। वो खामोश रही। उसका मतलब है तुमने उसके साथ भी कोई पंगा कर लिया है, तभी तो उसे बुलाने नहीं जा रही। हरगिज़ नहीं, उसने नज़रें चुराई। जा रही हूँ नवाब साहब को बुलाने। जल्दी वापस आना, वहीं जाकर बैठ मत जाना। बड़ी अम्मा ने पीछे से आवाज़ लगाई और बड़ी अम्मा की बात पर पाँव पटकती हुई लाउंज की तरफ बढ़ गई। वहाँ से गुजरते हुए तेज़ी से जैसे ही उसने लॉन का दरवाज़ा खोला, बड़े अब्बा के साथ उसकी बड़ी ज़बरदस्त टक्कर हुई। दोनों को ही दिन में तारे नज़र आ गए। बड़े अब्बा ने हाथ में जो सेलफोन पकड़ा हुआ था, उस ज़ोरदार टक्कर से नतीजे में हाथ से छूटकर मार्बल के फर्श पर जा गिरा। अगले ही लम्हे उस आईफोन का स्क्रीन टूट गई। साथ बड़े अब्बा का पारा हाई हो गया। तुम्हें चलने की तमीज़ नहीं है क्या? बड़े अब्बा एकदम भड़क कर बोले और इदा खौफजदा से अंदाज से उनके टूटे हुए सेल फोन को देखते हुए दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। जाहिल लड़की, मेरे सेल फोन का बेड़ा गर्क कर दिया। पता नहीं सारी ज़िंदगी कुछ सीखा भी था कि नहीं। बड़े अब्बा ने सेल फ़ोन उठाते हुए एक दफ़ा फिर उसकी तबीयत साफ़ की और इदा की आंखों में आंसू आ गए। दिल बुरी तरह से कांप रहा था। आई एम सॉरी बड़े अब्बा, बौखलाए हुए अंदाज में बोली। उसी वक्त बड़ी अम्मा भी लाउंज में दाखिल हुई। उन्होंने हैरानगी से सामने का मंजर देखा। डॉक्टर जलाल का शोला गलती आँखों और ज़ब्त से लाल होते चेहरे को देखते हुए भी बुरी तरह घबरा गई। क्या हुआ? वो लपक कर उन दोनों के पास आई। बड़े अब्बा सेल फोन को उलट पलट कर देख रहे थे। थोड़े ही फासले पर खड़ी औरिदा थर थर काँप रही थी। उसकी वैसे ही बड़े अब्बा को देखकर रूह फना हो जाती थी। उसकी माँ ने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया, अभी कुछ थोड़ी बहुत तरबियत कर दें, कम से कम उसे चलना फिरना बोलना सिखा दें। बड़े अब्बा बोले नहीं बल्कि फुंकारे थे। औरिदा का रंग फक हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसे शर्मिंदगी के गहरे गड्ढे में धक्का दे दिया हो। बड़े अब्बा नाराज़ से अंदाज में अपने घर की तरफ बढ़ गए और बड़ी अम्मा ने गिला आमेज निगाहों से अपनी पोती की तरफ देखा, जिसे कह रही हो तुम बार बार ऐसी हरकतें क्यों करती हो। और इदा सदमे भरे अंदाज से लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो एक रोबोट के से अंदाज में चलती हुई लॉन की तरफ बढ़ गई। बारिश पूरी कुव्वत के साथ बरस रही थी, लेकिन उसके जहन में बड़े अब्बा की बातें ज़ालाबारी की सूरत में बरस रही थी। 5 ही मिनट में वो बुरी तरह भीग गई थी। ये तो शुक्र था कि गर्मियों की बारिश थी। लॉन में लगे जामुन के दरख्त के टेक लगाकर वो ज़मीन पर बैठ गई। उसके दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। ऐसा लगता जैसे वो कहीं फ़िज़ा में मुअल्लक़ हो गई हो। बड़े अब्बा के जुमले से ज़्यादा उनकी तल्ख़ लहजे से शर्मिंदगी की ऐसी दलदल में धंसा दिया था कि वो ना चाहते हुए भी नीचे से नीचे धंसती चली जा रही थी। उसे पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि वो उससे कितनी नफ़रत करते हैं। पता नहीं चला कब घुटनों में बाजू रखे वो अपना मुंह छुपाए ज़ारो ख़तार रो रही थी। अरसम ने उनके पोर्शन की तरफ आते हुए हैरानगी से औरिदा को देखा। तेज़ बारिश में दरख्त के नीचे दुनिया और मम्मा फ़िहा से बेनियाज बैठी थी, जबकि अरसम ने इतने ख़राब मौसम में खुद छतरी लेकर बाहर निकला था। औरिदा ऐसे क्यों बैठी हो? वो छतरी खोलकर बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। औरिदा को उसकी आवाज़ अपनी समातों का धोखा महसूस हुई। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ यार। अरसम ने घबरा कर उसका कंधा हिलाया। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और रोने की शक्ल में मसरूफ़ रही। औरिदा क्या हुआ है? वह हकीकतन परेशान हुआ। औरिदा ने रोते हुए सर उठाए। भीगे मौसम में उसकी आंखों में होने वाली बारिश देखकर बौखला गया। उसकी आंखों में दो गम, नाराज़गी, क्या कुछ नहीं था। आंखें सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। किसी ने कुछ कहा है? वो हमदर्दी से उससे पूछ रहा था। औरिदा झटके से उठी और उसकी तरफ एक नाराज़ निगाह डाली और घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू औरिदा? वो उसके पीछे लपका, लेकिन औरिदा ने भी आज उससे कुछ न सुनने की कसम खा रखी थी। औरिदा गंदे कीचड़ वाले जूतों समेत अंदर दाखिल हुई और लॉन्च के फर्श पर बनने वाले कीचड़ के निशानात को बड़े अब्बा ने बड़े कोफ्त भरे अंदाज से देखा और जताती हुई निगाहों से अपनी बेगम पर डाली, जो खुद भी बेचैनी से पहलू बदल कर रही थी। और औरिदा तब तक सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी।
आरसम जो उसके पीछे था बड़े अब्बा को लॉन्च में बैठे देखकर खफत भरे अंदाज में रुक गया। बड़े अब्बा बड़ी फुर्सत से वहीं अखबार फैलाए बैठे थे। उनको सलाम करके वो वहीं बैठ गया और ईदा के पीछे जाने का इरादा उसने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया। आरसम बेटा 2-3 से कहाँ गुम थे? बड़ी अम्मा को अचानक ही याद आ गया। मैं लाहौर गया हुआ था, उसने संजीदगी से जवाब दिया। उनकी आंखों में हैरत देखकर वो मुस्कुराया। बड़े अब्बा को तो पता था मैं यहाँ नहीं हूँ, उसने मज़ीद वजाहत दी। ये कहाँ ऐसी बातें किसी को बताते हैं। खैर चाय पियोगे? उन्होंने किचन की तरफ बढ़ते हुए लापरवाही से पूछा। मैं तो खाना खाने आया था यहाँ। वो बेतकल्लुफ़ी से उनके पीछे ही किचन में आ गया और ढक्कन उठा कर चेक कर रहा था कि क्या बना हुआ है। बैठो, मैं गरम कर देती हूँ। बड़ी अम्मा ने सालन डोंगे में निकाल कर ओवन में रखा। वो किचन में रखी छोटी मेज़ और कुर्सी पर बैठ गया। वो अब दोनों कहनियाँ मेज़ पर रखे बड़ी अम्मा का उदास सा चेहरा गौर से देख रहा था। ये औरिदा को क्या हुआ है बड़ी अम्मा? उसने दानिस्ता अपनाए हुए लापरवाह अंदाज पर वो चौंकी। तुम्हें क्या कुछ कहा है उसने तुमसे? नहीं, अभी लॉन में धुआंधार रोने का सेशन चल रहा था। उसने हॉट पॉट से रोटी निकालते हुए आम से अंदाज में बताया। मैं तो उस लड़की की बेवकूफ़ियों से सख्त तंग आ गई हूँ। पता नहीं क्या बनेगा इसका। बड़ी अम्मा उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। परेशानी उनके अंग से नुमाया थी। अब क्या किया उसने? अरसम ने आलू कीमे का सालन प्लेट में निकाला। तुम्हें बुलवाने के लिए भेजा था। मुंह उठाए अपनी धुन में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। तुम्हारे बड़े अब्बा से टकरा गई हो। फिर सोच सकता था कि आगे क्या हुआ होगा। उनका इतना महंगा सेल फोन हाथ से छूटकर गिरा और टूट गया। बड़ी अम्मा को अचानक याद आया कि वह मेज़ पर पानी का बोतल रखना भूल गई। फिर तो बहुत डांट पड़ गई होगी उसे। अरसम फिक्रमंद हुआ। ऐसी वैसी तुम्हें पता तो है बड़े अब्बा का किसी का लिहाज थोड़ी करते हैं। बड़ी अम्मा ने उसके गिलास में पानी डालते हुए मुंह बनाया। हाँ ये तो है। वो भी तो फ़ौरन मुत्तफिक हुआ। दोनों के दरमियान में एक खामोशी का वक्फा आया था। सुना है बेनिश ने तुम्हारी पोजीशन की खुशी में कोई फंक्शन कर रही हैं। उन्हें अचानक ही याद आया। आजकल दूसरे पोर्शन में बहुत गहमा गहमी थी। जी मैंने तो मना किया था लेकिन वो मानी नहीं। उन्हें इसी इतवार को है। वो अब टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। लो माँ है तुम्हारी, अगर कोई खुशी मनाना चाहती है तो मना करने की क्या ज़रूरत है। बड़ी अम्मा ने फ़ौरन हिमायत की तो मुस्कुरा गया। अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मम्मी और बड़ी अम्मा के दरमियान कभी भी ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे, लेकिन बड़ी अम्मा की सादगी उसे हमेशा मुतासिर करती थी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? चाय नहीं पियोगे? बड़ी अम्मा ने उसे उठते ही फ़ौरन टोका। आप चाय बनाए, मैं ज़रा औरिदा से मिलकर आता हूँ। जाते जाते लापरवाही से बोला था। किचन से निकलते ही उसने लॉन्च में बैठे बड़े अब्बा को देखा जो कोई आर्टिकल पढ़ने में मगन थे। दूसरी जानिब औरिदा अपने कमरे में सेल फोन कान के साथ लगाए धुआंधार रोते हुए अपने बाप को सख्त परेशान कर रही थी। 7 समुंदर पार बैठे तैमूर के दिल को कुछ हो रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि बेटी को फ़ौरन वापस बुलवा लेते। बड़े अब्बा का सेल फ़ोन टूटा इतनी बड़ी बात नहीं, और औरिदा उसे समझाने की मुकम्मल कोशिश कर रहे थे। नहीं पापा, वो बहुत महंगा था। वो अपनी ज़िद पर कायम थी। क्या 1 मिलियन का था? वो हल्का सा चिढ़ गए। बस आप उनको नया भेज दें। वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उसकी बातें तैमूर का दिल ख़राब कर रही थी। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं 1 के बजाय 2 भेज देता हूँ, 1 तुम्हारे लिए भी। तैमूर ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। कुछ भी था, औरिदा में उनकी जान थी। वो समझ सकता था कि उसके वालिद किस तरह से उनकी बेटी को टफ़ टाइम दे रहे होंगे। नया सेल फ़ोन कम भेजेंगे आप? उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी। तैमूर बेबसी से एक लंबी सी सांस खींच कर रह गए। आप अंकल शहरियार से कहें ना, उसने साथ ही उन्हें मशवरा दिया। ठीक है, मैं अभी कॉल करके कह देता हूँ उसे, लेकिन तुम प्लीज़ ये रोना बंद करो। तैमूर की बात पर उसने फ़ौरन बाजू की पुश्त से रगड़ कर आँखें साफ़ की। जैसे ही फ़ोन बंद करके मुड़ी, उसकी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गया। ऐसा बिल्कुल उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसका दिल तो जला कर रा गई। उसने गुस्से से हाथ में पकड़ा अपना सेल फ़ोन बेड पर उछाला।
کسی کے روم میں بغیر نوک کے آنا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. وہ ہلکی سی ناگواری کے ساتھ گویا ہوئی. چاہے وہ آپ کے کزن یا بیسٹ فرینڈ ہو تب بھی. وہ اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا. میں کسی کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں. اس نے فوراً تصحیح کی. چلو کزن تو ہو نا. اس نے جان کر اسے چھیڑا جو سرخ ناک کو بار بار اوپر چڑھاتے ہوئے بہت کیوٹ لگ رہی تھی. اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتی تھی اس لیے چپ رہی. تم انکل تیمور کو شکایت لگا دی. اب کتابوں کی ریک کی طرف بڑھتے ہوئے یوں ہی لاپرواہی سے بولا، حالانکہ اس نے اوریدا کا صرف آخری جملہ سن کر اندازہ لگایا تھا. کسی کی باتیں چھپ چھپ کر سننا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. جھنجھلا کر گویا ہوگی. لو، اتنا اونچا تو تمہارا والیوم تھا، اوپر سے دروازے بھی کھلے تھے. مجھے تو یقین ہے نیچے لاؤنج میں بیٹھے بڑے ابا نے بھی ساری گفتگو سن لی ہوں گی. ارسم کی بات پر اوریدا کی روح فنا ہو گئی. گھبرا کر کھلے دروازے سے باہر نکلی اور گیلری کے پاس لگی گرل سے نیچے جھانک کر دیکھا. بڑے ابا اطمینان سے بیٹھے کوئی انگلش نیوز پیپر پڑھ رہے تھے جو انہی کے قدموں کے ساتھ واپس لوٹ آئی. ارسم مزے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. کیا واقعی بڑے ابا نے سن لیا ہوگا؟ اسے ایک نئی پریشانی لاحق ہوئی. ظاہر ہے اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. لیکن میں اتنا اونچا نہیں بول رہی تھی. اس نے خود کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی. ایک دفعہ پھر بری طرح سے گھبرا گئی. ارے بابا، نہیں سنا، میں تو ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا. ارسم نے اس کی شکل دیکھ کر سچ بات بتائی. ہاں، اب آپ کی ہی تو کسر رہ گئی تھی. باقی ساری دنیا تھوڑا ستاتی ہے مجھے، اب آپ بھی ستا لیں. وہ ہلکا سا چڑ کر بولی. اور جو تم نے 2 دن پہلے میری ڈنر پر کیا تھا وہ کیا تھا؟ ارسم کے سنجیدہ انداز پر اوریدا نے فوراً سے اسے نظریں چرائی. سخت زہر لگتی ہے مجھے وہ زرش بھی سمجھتی کیا ہے خود کو. اس کے بے ساختہ انداز پر ارسم کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا. آخر اس بیچاری نے تمہارے بگاڑا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے تم مجھ سے 2 دن خفا رہے ہو. اس کے پاس اسے ناپسند کرنے کا ایک اور مضبوط جواز تھا. میں حیران ہوں. تمہیں کس پاگل نے کہا کہ میں تم سے 2 دن ناراض تھا؟ وہ بڑے اطمینان سے کاؤچ پر بیٹھ گیا. پھر 2 دن ہماری طرف کیوں نہیں آئے؟ وہ تب کر بولی. ناراضگی اس کے انگ سے نمایاں تھی. وہ تو میں لاہور گیا ہوا تھا، ورنہ ایسے کیسے ممکن کہ میں یہاں ہوں بڑے ابا کو سلام کرنے نہ آؤں. اوریدا کو پتہ تھا کہ اس کی روز کی روٹین تھی. وہ کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوتا، بڑے ابا سے اسے بےتحاشا محبت تھی. وہ خود بھی اس کا بےتابی سے انتظار کرتے تھے. لیکن ناراض تو تھے نا. اس کی بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. آنکھوں میں کھپکی، لبوں پر سنجیدگی اور ماتھے پر پڑا گہرا بل اس کے اندرونی جذبات کی عکاسی کر رہا تھا. میں تم سے خفا ہو سکتا ہوں؟ وہ زیر لب مسکرایا تو جھنجھلا اٹھی. بتاؤ نا، ایک تم سے ہی تو خفا نہیں ہو سکتا پاگل لڑکی. بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اس کا لہجہ سادہ لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ اوریدا خوش فہم دل پوری رفتار سے دھڑک اٹھا. وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی جو بڑے مزے سے اب اپنے سیل فون پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا. ایسا لگتا جیسے ان کے درمیان کوئی جھگڑا کبھی ہوا ہی نہیں. اوریدا بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی. دیکھیں شانزے، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پلیز. تیسرے ہی دن وہ اس پروڈکشن ہاؤس کے ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ میں تھی، مگر حلیہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ماتھے پر پٹی، بازو پر خراشیں، ناک پر بھی زخم کا نشان نمایاں تھا. ارسل تعصب بھرے انداز سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اسے ضد کر رہی تھی کہ اسے اپنے اشتہار میں کام کرنا ہے. یہ سب چیزیں تو میک اپ سے بھی کور ہو سکتی ہیں. وہ کسی صورت بھی یہ ایڈ اپنے ہاتھ سے گنوا نہیں سکتی تھی، اس لیے ارسل کو وہ ساری تجاویز دے رہی تھی جو اس کے ذہن میں تھی. یہ ممکن نہیں ہے شانزے، آپ کے ماتھے پر پورے 3 ٹانکے لگے ہیں. ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹ میک اپ آرٹسٹ نہیں ہوتے. ارسل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے اس لڑکی کو سمجھائے جس نے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی. لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. وہ روحان سی ہوئی تو ارسل بے بس انداز سے سر پر ہاتھ پھیر کر آ گیا. دیکھیے، آپ پریکٹیکل ہو کر سوچئے. جس کمپنی کا ایڈ ہے وہ کسی زخمی ماڈل کو لینے پر کیسے راضی ہوں گے؟
ان لوگوں سے آپ کی میٹنگ کروانی ہوگی۔ ارسل اسے کاروباری اسرار در موضوع بتا رہا تھا جن کو شانزے کسی صورت میں سمجھنے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ ان سے بات کر کے تو دیکھیں، شانزے نے ایک دفعہ پھر اصرار کیا۔ میں اگر ایسا کروں گا تو میری اپنی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ ارسل نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ اب مزید مروت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس نے استجابیہ انداز میں پوچھا۔ وہ سمجھیں گے کہ میں اپنی کسی جاننے والی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارسل نے جھنجھلا کر کہا تو شانزے کے چہرے پر مایوسی کے رنگ تیزی سے پھیلے۔ اسے کسی نہ کسی طرح ارسل کا پوائنٹ سمجھ میں آ ہی گیا۔ پھر میں کیا کروں؟ اس نے آخر کار ہتھیار ڈال دیا۔ ارسل اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بالکل کسی معصوم بچے کی طرح خفا ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی تو آپ اپنے مکمل ٹھیک ہونے کا انتظار کریں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ اس نے امید کی ڈوروں سے تھمائی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بے حد درجہ بے یقین تھی۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوتے۔ ارسل خاصا پر امید تھا، لیکن اس کے سامنے وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کی قسمت بساط پر ہر دفعہ اسی کا مہرہ پٹ جاتا تھا۔ اسی لیے وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی آپ کا فیس ٹھیک ہوگا انشاءاللہ کوئی نیا کام نکل آئے گا۔ اسے مزید تسلی دی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وہ کام کسی اور کو دے دیں۔ وہ اب ارسل کی طرف سے مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہے شانزے؟ پہلے بھی آپ مجھے یاد تھی تو میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا۔ ارسل نے اسے یاد دلایا۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں چائے لیں گی یا کافی؟ ارسل نے اپنی طرف سے بات ختم کرنے کے لیے کہا تھا۔ نو تھینک یو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ وہ خاصی دل گرفتہ سی لگ رہی تھی۔ شاید تو پی کر جائیں۔ ارسل نے اپنی طرف سے مروت کا اظہار کیا، لیکن شانزے کو سمجھ آ گئی کہ وہ جس طرح بار بار ریسٹ واچ کی طرف دیکھ رہا تھا اسے اپنے دوسرے کام کے لیے نکلنا تھا۔ وہ سلام دعا کر کے باہر نکل آئی۔ اب وہ افسردہ انداز سے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ ارسل کا یہ پروڈکشن ہاؤس ایک پوش ایریا میں تھا، اس لیے یہاں ٹریفک بہت کم تھی۔ چلتے چلتے اسے نہ جانے کیا وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ہی ہمیشہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس سوچ نے اسے خود ترسی میں مبتلا کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دل تو آج کل ویسے ہی بات بات پر رونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اور آج تو اس کے پاس ایک مضبوط قسم کا بہانہ بھی تھا۔ ساری زندگی ماں باپ کی محبت کو ترستی رہی اور اب دنیا نے مجھے اپنی ٹھوکر اوپر رکھ لیا۔ وہ سر جھکائے بری طرح سے رو رہی تھی۔ ارے شانزے، آپ اس طرح فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھی ہے؟ ایک شناسا سا لہجہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ شانزے نے بھیگی آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہونڈا سٹی گاڑی میں ارسل کا جرنلسٹ دوست سرمد بیٹھا اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ جلدی سے گاڑی سے دروازہ کھول کر نیچے آیا۔ شانزے نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ جرنلسٹ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شانزے کو یاد آ گیا کہ اس دن ریمپ واک پر گرنے والا واقعہ اس نے ارسل کو سنایا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کا اچھا خاصا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں شانزے، اس کی مسلسل چپ کی وجہ سے اکتا کر بولا۔ آپ سے مطلب؟ اسی طرح فٹ پاتھ پر بیٹھے بیٹھے چڑھ کر بولے تو سرمد ایک دم پریشان ہو گیا۔ آپ سے مطلب آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ بوکھلا کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے غیروں سے ناراضگیاں پالتے رہوں؟ اس کی خفگی سے بھرپور انداز پر سرمد کھل کر مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی مجھ سے خفا ہیں؟ اور اس سے کچھ فاصلے پر فٹ پاتھ پر ایسے آ بیٹھا جیسے گھر سے اسی مقصد کے لیے آیا ہو۔ شانزے منہ بنا کر تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر زیر لب مسکرایا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سرمد نے دانستہ سنجیدہ انداز اپنایا۔ جب آپ دوسروں کی انسلٹ کے واقعات جگہ جگہ سناتے پھریں گے تو اگلا بندہ آپ سے ناراض ہی ہوگا، اسے چڑھ کر کہا۔ لیکن ارسل کو اس وقت واقعی اس بات کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ وہ پتہ نہیں
اتنا ہی انجان تھا یا بننے کی کوشش کر رہا تھا؟ اس دن ارسل کو آپ نے ہی فیشن شو میں گرنے کا واقعہ سنایا تھا نا؟ اس کے ناک چڑھانے پر سرمد کو بات یاد آ ہی گئی تھی. اس کی وجہ سے وہ اس کا موڈ خراب کیے بیٹھی تھی. آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا آپ اس طرح مائنڈ کر جائیں گے. اس نے سنجیدگی سے وضاحت دی. ایسے سانحہ تو کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا تھا. وہ اسے مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا. آپ اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہیں؟ تو آپ کا خیال ہے مجھے اس بات پر خوشی سے بنگڑے ڈالنے چاہیے؟ شانزے کے مزاج ہنوز گرم تھا. اس نے ایسا کب کہا؟ وہ ہلکا سا گھبرایا. میں آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں. اس نے سچے دل سے اپنی غلطی کی معافی مانگی. اٹس اوکے. وہ اب بیگ سے ٹیشو نکال کر اپنے چہرہ صاف کر رہی تھی. تو آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. سرمد کے سلاجو انداز پر وہ ایک لمحے میں سوچ میں پڑ گئی. پھر اسے خیال آیا کہ سڑک پر ٹیکسی کا ملنا ممکن نہیں اور میں روڈ پر پیدل جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی. تنگ آ کر وہ کھڑی ہو گئی. اوہ سو سیڈ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوگا. گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے سرمد کے بار بار پوچھنے پر اسے اپنی زخمی ہونے والا واقعہ مختصراً بتایا ہی تھا. پھر تو وہ ایڈ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہوگا. سرمد کے بات پر اسے کرنٹ سا لگا. آپ کو کس نے بتایا؟ میں اس ایڈ میں کام کرنے والی تھی. شانزے حیرت بھرے انداز سے سرمد کو دیکھ رہی تھی جو بڑے مزے سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا. اس لیے کہ اس ایڈ میں ماڈل کے لیے میں نے ہی آپ کا نام تجویز کیا تھا. سرمد کے منہ سے نکلنے والی اس بات نے شانزے کو ہکا بکا کر دیا تھا. سخت تعجب بے یقینی سے اس اپنے ساتھ بیٹھے لڑکی کو دیکھتی رہی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح سے اس کے لیے سفارش کر سکتا ہے. احسان کے بوجھ تلے ایک دم ہی اس کی گردن جھک گئی اور وہ کافی دیر تک بولنے کی قابل نہیں رہی. ادینہ کی زندگی میں اچانک ہی اداسی اور وحشت کا موسم چھا گیا تھا. عجیب بیزاری سی تھی. وہ کئی گھنٹے سوئی رہتی اور جاگتی بھی تو ایسے محسوس ہوتا جیسے نیند کی کیفیت میں ہے. وہ جون کی ایک تپتی سی دوپہر تھی. سر پر سورج آگ برسا رہا تھا اور پیروں کے نیچے زمین تپتا ہوا تندور بنی ہوئی تھی. وہ یوں ہی ننگے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی. سامنے مونا پائپ لگائے پودوں اور درختوں پر پانی برسا رہی تھی. پانی کی بوچھاڑ کے نیچے دو مخملی سی بچیاں موسم کی شدت سے بے نیاز ایک دوسرے کے ساتھ اٹکلیاں کرنے میں مگن تھیں. بچپن کے دن بھی کتنے خوشنما خواب کی طرح ہوتے ہیں جب کسی کھلونا کے ٹوٹنے کا غم بس چند گھنٹوں تک محدود ہوتا ہے اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ جگنو کا تعاقب اور تیتلی کے پروں سے کہانیاں لکھنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے. ہر چیز اپنی دسترس میں محسوس ہوتی ہے لیکن افسوس یہ خوشنما خواب کا سفر بہت مختصر ہوتا ہے. ادینہ باجی اتنے گرم فرش پر آپ کیسے ننگے پاؤں کھڑی ہیں؟ مونا بھاگ کر اس کے اندر سے چپل اٹھا کر لے کے آئی. اچھا موسم گرم ہے کیا؟ وہ سادہ سے انداز میں بولی تو مونا شاید دکھ کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی. ادینہ کی یہ حالت اس کے دل کو تکلیف پہنچاتی تھی. اس نے اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھا تھا جب اس کے گلاب چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رخصاں ہوتی تھی. نازک مزاج سے وہ لڑکی آج موسموں کی شدت سے بالکل بے نیاز تھی. آج ہمارے شہر کا موسم گرم موسم کے برابر سبھی گرم موسم کے برابر ہے. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے میں لے آئی اور تخت پر بیٹھا کر چھت کا پنکھا فل سپیڈ میں چلا دیا. اس کے بالکل سامنے کھڑی اپنے بھیگے کپڑے سکھا رہی تھی. پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں گرمی لگ رہی؟ مونا سمجھنے سے قاصر تھی. جب انسان کے اپنے اندر کسی دکھ کا جہنم روشن ہو جائے تو اس باہر کی جنت بھی اچھی نہیں لگتی. ادینہ اس کی بات پر بے بس انداز سے مسکرائی. ادینہ باجی پلیز بس کر دیں. اب تو پورے 15 دن ہو گئے ہیں. مونا جھنجھلا کر گویا ہوئی. تم مجھے 15 سال بعد بھی ملو گی تو میرے دل میں عبداللہ سے محبت کا دیا ایسے ہی روشن ہوگا. وہ سنجیدگی سے بولی اور اپنے کمرے میں نکلتی صالحہ آپا نے اس کا یہ جملہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنا تھا. ناگواری کی ایک لہر ان کے پورے وجود میں دوڑی تھی. تمہارا عبداللہ سے کوئی شرعی رشتہ نہیں تھا.
اس لیے ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپا صالحہ کی بات پر ادینہ کے چہرے پر سخت ناگواری کا تاثر پوری قوت سے ابھرا، جو کہ آپا صالحہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ کسی اپنے کی موت کا شوق منانا جرم ہے کیا؟ اس بات پر آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ ادینہ کی بات اتنی سادہ نہیں تھی، لیکن لہجہ اس سے بھی زیادہ گستاخانہ تھا۔ آپا صالحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی۔ تمہارا اسلام کیا الگ ہے؟ اس کے بال مکمل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلخ لہجے میں بولی۔ ادینہ کا نڈر انداز انہیں اندر ہی اندر کہیں ہولائے دے رہا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم نہیں، سمجھی تم؟ میرا دین بغیر کسی ثبوت کے اور گواہی کے نہ تو کسی کو بد کردار ثابت کرتا ہے اور نہ ہی میرے رب کی رحمت کا سمندر اتنا مختصر ہے جتنا آپ عالم دین اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادینہ کا یہ انداز اور رنگ ڈھنگ ایک دفعہ تو آپا کی جان ہی نکال گیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس دن چھت والی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب انہوں نے اس کی صفائی میں کہی گئی ایک بھی بات نہیں سنی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تھوڑا نرم پڑی کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ لوگ خدائی صفات میں صرف قہار اور جبار کی تبلیغ مت کیا کریں، اور رحمان بھی اور رحیم بھی اس کا بھی بتایا کریں۔ ویسے بھی اسلام ہمیشہ محبت اور نرمی سے پھیلا ہے، غصے اور جبر سے نہیں۔ اس نے بڑے آرام سے اپنی بات مکمل کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپا صالحہ کی تو گویا پیروں سے لگی اثر پر بجھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، ابھی زمین سے ڈھنگ سے اگی نہیں اور میرے منہ کو آ رہی ہے۔ وہ مسلسل اپنی ساس کے سامنے غصے سے پوری کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ انہوں نے ساری بات انہیں بھی بتا دی۔ تمہیں بھی تو 1000 دفعہ سمجھایا، جوان اولاد سے اس طرح بات مت کیا کرو۔ بیبے نے ذرا محتاط انداز سے اپنی بہو کی بھی آج کلاس لی۔ ایک تو پہلے ہی عبداللہ کے انتقال کے بعد سارے مدرسے کی ذمہ داریاں میرے سر پر آ پڑی ہیں، اوپر سے اکلوتی اولاد منہ کو آ رہی ہے۔ آپا صالحہ تب کر بولی۔ عبداللہ کے جانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ لڑکوں کے سائے کی ذمہ داریاں کتنے احسن طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں انہیں کبھی بھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، لیکن اب 1 مہینے میں ہی انہیں دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ ابو بکر کو اپنے ساتھ کیوں نہیں ملا لیتی؟ اسے سمجھاؤ، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ بیبے نے مونا کے ایک کزن کا حوالہ دیا جو کچھ عرصے سے وہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ بیبے میں کیسے اس پر ساری ذمہ داری ڈال سکتی ہوں؟ وہ ابھی بچہ ہے، اور پھر وہ بھی تو عبداللہ سے تفسیر کی تعلیم لے رہا تھا، وہ بھی اس کی ادھوری ہے۔ آپا صالحہ کی توجہ اچانک ہی ادینہ سے ہٹ کر مدرسے کی جانب ہو گئی۔ عبداللہ کے بعد وہ واقعی اپنے مدرسے کی وجہ سے بہت مسائل کا شکار ہو رہی تھی۔ بچہ ہے تو کیا ہوا، جلدی ہی سیکھ جائے گا، بیبے نے تسلی دی۔ سوچ رہی ہوں کہ کسی اخبار میں اشتہار دوں اور باقاعدہ کسی کو تنخواہ پر رکھ لوں۔ انہوں نے بیبے سے مشورہ کیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ ہم صرف 3 عورتیں ہیں اور دنیا بہت تیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی آ کر سبھی چیزوں پر قبضہ کر بیٹھے۔ بیبے نے انہیں ڈرایا تو وہ ڈر بھی گئیں۔ پھر میرا خیال ہے کہ ابو بکر پر ہی زیادہ ٹائم لگاؤں۔ کچھ بھی صحیح، رفیق صاحب کے رشتے میں تو بھتیجا ہے نا، کچھ تو خیال کرے گا۔ بیبے کا مشورہ اب انہیں خاصا معقول لگنے لگا۔ اور ہاں، ادینہ اپنے ہاسٹل واپس کب جائے گی؟ بیبے نے دوبارہ ان کی توجہ ادینہ کی طرف کرائی۔ وہ پھر بے چین ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ پتہ نہیں انہوں نے منہ بنائے۔ پچھلے دنوں تو اس کی طبیعت خاصی خراب تھی، اس لیے میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے سچ بات بتائی۔ میری مانو اسے فوراً ہاسٹل بھجواؤ تاکہ اس کا ذہن بٹے۔ خالی دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے، بیبے نے سنجیدگی سے کہا تو آپا صالحہ فوراً متفق ہوئی۔ ویسے بھی ادینہ کے باغیانہ انداز انہیں ہولا رہے تھے۔ میرا خیال ہے آپ ہی اس سے اس موضوع پر بات کریں۔ آپ کی تو کافی مانتی ہے، آپا صالحہ نے ہلکا سا جھجک کر اپنی ساس سے کہا۔ ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والی تلخ کلامی کے بعد ان کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ فوراً ہی ادینہ سے گفتگو کا سلسلہ قائم کریں۔ وہ دل ہی دل میں ادینہ سے ٹھیک ٹھاک خفا ہو چکی تھیں۔ بتائیں نا بڑی اماں، میں ارسم کی ڈنر میں کون سا سوٹ پہنوں؟ اور ادھر سخت الجھن کا شکار تھی اور اس وقت بھی بڑی اماں کو زبردستی اپنے کمرے میں پکڑ کر لائی تھی۔
बड़ी अम्मा के चेहरे पर बेजारी और कुफ्त के अंसर नुमाया था। उनका तमाम तर ध्यान अपने अचार की तरफ था, जहाँ आज थोड़ा थोड़ा तेल और डालना था। ये पर्पल शर्ट जीन्स के साथ कैसे रहेगा? और इधर एक रेडीमेड सूट उनके सामने लहराया। ये जीन्स और शर्ट पहनोगी तुम? बड़ी अम्मा का मूड एकदम ख़राब हुआ था। और इधर ने हैंगर्स बेड पर उछाल दिया। अच्छा, ये रेडीमेड मैक्सी कैसी है? उसने अच्छा खासा फैंसी सूट उनके सामने किया, जो उसने किसी की शादी पर ख़रीदा था। लो, असम का वलीमा थोड़ी है जो इतना लशपश कर कुर्ता पहनोगी। बड़ी अम्मा के तंजिया अंदाज पर उसने वो सूट भी बेड पर फेंका, जहाँ पहले ही रिजेक्ट किए हुए कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। ये ब्लैक शिफॉन का सूट पहन लूँ? उसे मायूस होकर एक सूट निकाला। भाई, खुशी के मौके पर ये सिया रंग मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। बड़ी अम्मा के इस एतराज़ पर झिंझला उठी। आपसे तो मशवरा करना ही फजूल है। उसने गुस्से से वार्डरोब का दरवाज़ा बंद किया और अंदर दाखिल होते अरसम ने यह मंजर हैरत से देखा। लो भाई, ये तुम्हारा चहता आ गया, इसी से मशवरा कर लो। बड़ी अम्मा जो पहले ही वहाँ से खिसकने का कोई मौका ढूंढ रही थी, आरसम को देखकर खिल उठी। आरसम ने नासमझ अंदाज से औरिदा की तरफ देखा, जो कपड़ों के ढेर पर मुंह बनाए बैठी हुई थी। ये लिंडा बाजार किस खुशी में सजाया हुआ है? आरसम ने रंग बिरंग शर्ट्स और जीन्स की तरफ इशारा करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। भाई, ये तो तुम औरिदा ही से पूछो, जैसे तुम्हारे डिनर में पहनने के लिए कोई जोड़ा नहीं मिल रहा। बड़ी अम्मा ने उठते हुए बेजारी से कहा। मेरे पास कुछ भी ढंग का नहीं। औरिदा के मुंह बनाने पर बड़ी अम्मा जाते जाते पलटी और ताज्जुब भरे अंदाज से नाक पर उंगली रखकर औरिदा की जानिब देखा, जो इस वक्त मुंह फुलाए बैठी थी। अल्लाह झूठ ना बोलवाए, पूरा कमरा कपड़ों से उबल रहा है और साहिबजादी को कुछ भी ढंग का नहीं लग रहा। तौबा तौबा, कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं। वो कानों का हाथ लगाते हुए कमरे से निकल गई। औरिदा ने हाथ में पकड़े पिंक कलर की शर्ट गुस्से से बेड पर फेंकी और अब उठकर काउच पर बैठ गई। अरसम ने मुस्कुराकर उसे देखा और कमरे की खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। अब तुम मेरे इतने अहम डिनर पर पुराना ड्रेस पहनोगी? बहुत संजीदा से अंदाज में उसे पूछ रहा था। क्या मतलब? वो उलझी। चलो किसी अच्छे से मौका शॉपिंग करके आते हैं, मुझे भी 1-2 शर्ट्स लेनी हैं। अरसम के मशवरे पर वो फ़ौरन पुरजोश होकर खड़ी हो गई। अरे, ये आइडिया मेरे जहन में क्यों नहीं आई? वो जल्दी जल्दी कपड़ों को उठाकर बाकायदा वार्डरोब में फेंकने लगी। ओहो रिता, उनको तरतीब से रखो यार। और अरसम उसके फुहाड़पन पर झिंझला उठा, जबकि वो इत्मीनान से अपने काम में मगन थे। मुझसे ये सब नहीं होता, खुद ही मुलाजिमा कल सेट कर देगी। उसने सब कुछ वार्डरोब में ठूंस दिया। अब बड़े इत्मीनान से बालों में ब्रश कर रही थी। अगले ही 5 मिनट में वो अरसम के साथ लाउंज की सीढ़ियाँ उतर रही थी। सामने ही बड़े अब्बा गज़बनाक अंदाज में टहल रहे थे। वहीं ठिठक कर पहली सीढ़ी पर रुक गई। दिल एकदम दहल कर रह गया। समझ क्या रखा है तुम्हारे बेटे ने? सारी दुनिया पैसों से खरीद लेगा? तल्ख लहजे में मजीद गोया हुए। मुझे पता है तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, लेकिन अपना पैसा अपनी औलाद पर खर्च करे। मेरे साथ दोबारा ऐसी ओछी हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। मैं फ़ोन करके पूछती हूँ उससे। बड़ी अम्मा सख्त घबराई हुई थी। इतनी दूर फ़ोन करके पूछने की क्या ज़रूरत है? अपनी पोती साहिबा से पूछ लें, जिनको ज़रा उसी बात अपने बाप तक पहुँचाने की आदत है। उन्होंने इंतहाई गज़बनाक अंदाज में सीढ़ी पर खड़ी औरिदा की तरफ देखा, जिसका रंग फ़ाक हो गया था। बड़े अब्बा, अंकल तैमूर को औरिदा ने नहीं, मैंने बताया था। आज़म को फ़ौरन ही मामले की तह तक पहुंचा। उसकी बात पर बड़े अब्बा चौंके। बहरहाल ये सेलफ़ोन उसे वापस भिजवाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वो थोड़ा सा नर्म हुए। लेकिन मैंने उनके सामने यूं ही हल्का सा तस्करा किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह आपको सेट भिजवा देंगे। आज़म ने मोहतात सा अंदाज मज़ीद वजाहत दी। बड़े अब्बा का पारा एकदम ही नीचे आया। वो एक सुरंगा और औरिदा पर एक सर्द निगाह औरिदा पर डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। क्या वाकई तुमने तैमूर को बताया था? क्या औरिदा की वजह से उनका मोबाइल टूट गया? बड़ी अम्मा को ना जाने क्यों यकीन नहीं आया, और कुछ औरिदा का हवास बाख्ता अंदाज उन्हें असल बात बता रहा था। हाँ ना बड़ी अम्मा, वो सीढ़ियाँ उतर कर उनके कंधे पर बाजू फैलाकर इत्मीनान से बोला। लेकिन तुम्हारे तैमूर से कैसे बात हो गई? वो तो तुम्हें कभी कॉल नहीं करता। बड़ी अम्मा एक नुक्ता निकाल ही लाई।
ہاں تو میں نے کب کہا کہ مجھے انہوں نے کال کی تھی؟ وہ صاف مکر گیا۔ بڑی اماں کی آنکھوں میں شکوک کے رنگ ابھرے۔ وہ تو اوریدا کو بار بار کال کر رہے تھے، یہ محترمہ واش روم میں دروازہ بند کیے رو رہی تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کر لی اور ان کو اصل بات بتا دی۔ اعظم نے مختصراً لاپرواہ سے انداز میں بتایا۔ بڑی اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی یقین آ ہی گیا۔ تمہیں پتہ تو ہے اپنے بڑے ابا کے مزاج کا۔ خواہ سے تیمور سے تذکرہ کر دیا۔ بڑی اماں ہلکا سا برا مان کر مزید بولی۔ باقی تیمور کے پاس جو آج کل پیسے ٹک نہیں رہے اس کا تو میں علاج کرتی ہوں۔ تمہیں کیوں سکتا ہو گیا؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارسم نے خوشگوار لہجے میں اوریدا کو چھیڑا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو گرنے لگے۔ ارسم بوکھلا سا گیا۔ او میرے خدا، اوریدا تمہیں تو کسی نے کچھ نہیں کہا تو تم کیوں رو رہی ہو؟ پریشان ہوا۔ اگر تم نہ ہوتے تو بڑے ابا نے تو آج مجھے گولی مار دینی تھی۔ اوریدا نے روتے ہوئے اصل بات بتائی تو بے ساختہ ہنس پڑا۔ او مائی گاڈ اوریدا، اگر کوئی چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی تو تم کسی نہ کسی چیز کو فرض کر کے رونے کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتی۔ کیا بنے گا تمہارا؟ اس نے ٹیشو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا مائنڈ کر جائیں گے، اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے رنجیدہ انداز میں بولا۔ اگر تم انکل تیمور سے یہ بات کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتی تو میں تمہیں ہرگز یہ بے وقوفی نہ کرنے دیتا۔ ارسم بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر بڑے ابا مجھے میرے پاپا سے اتنا چڑھتے کیوں ہیں؟ اس نے ناراض سے انداز میں کہا۔ اسے بڑے ابا کی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ مجھے پتا ہے۔ ارسم کے لاپرواہ انداز پر اوریدا کو سخت بے چینی لاحق ہوئی۔ ریئلی مجھے بھی تو بتاؤ پلیز، اس نے فوراً اصرار کیا۔ مسکرا دیا۔ ایک دفعہ آقا جی بتا رہے تھے کہ بڑے ابا کو بہت شوق تھا کہ انکل تیمور کو میڈیکل کی فیلڈ میں بھیجواتے، لیکن وہ ضد کر کے زبردستی بزنس پڑھنے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے بڑے ابا کے ساتھ تعلقات سخت کشیدہ ہیں۔ ارسم نے سنجیدہ انداز میں بتایا، جسے سنتے ہی اوریدا نے برا سا منہ بنایا۔ یہ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں جس پر اپنے اکلوتے بیٹے سے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں۔ اوریدا کو سن کر خاصا افسوس ہوا۔ تمہیں پتہ تو ہے بڑے ابا کے مزاج کا، جو چیز ان کے ذہن میں سما جائے وہ ساری زندگی نہیں نکلتی۔ تمہاری ممی بھی تو ایسی ہی ہیں۔ اوریدا کی یاد دلانے پر وہ بے اختیار ہنسا۔ اس نے اوریدا کے بے ساختہ انداز کو انجوائے کیا تھا۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ ایسی نہیں ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا موڈ اب ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ مزاجاً بالکل بچوں کی طرح تھی۔ اس کو غصہ جتنی تیزی سے آتا تھا اتنی ہی تیزی سے اتر بھی جاتا تھا۔ اب بھی وہ بڑے ابا کی بات کو بھول بھال چکی تھی۔ دھیان سے گاڑی چلاؤ، کہیں ٹھوک مت دینا، اوریدا نے اسے بے ساختہ ٹوکا، جس کی توجہ بار بار بائیں جانب بیٹھی اوریدا کی طرف ہو رہی تھی۔ تمہاری طرح اناڑی ڈرائیور تھوڑی ہوں۔ اس نے اوریدا کو چھیڑا، لیکن چھیڑنا اس وقت خاصا مہنگا پڑا، کیونکہ اس کے آگے چلنے والی سفید کرولا نے ایک دم سے ہی بریک لگائی، جس کے نتیجے میں ارسم کو بھی فوراً پوری قوت سے بریک لگانا پڑی، اور اوریدا جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی اس اچانک آفت پر اپنا توازن نہ سنبھال سکی اور اس کا سر ڈیش بورڈ سے جا کر ٹکرا گیا۔ آئی ایم سوری یار، میرا کوئی قصور نہیں۔ ارسم جو سیٹ بیلٹ کی وجہ سے محفوظ رہا تھا گھبرا کر اوریدا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور اوریدا ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ایکسپرٹ ہونے کے دعوے کر رہے تھے، دیکھ لیا نا بڑے بول کا انجام؟ اوریدا نے بیزاری سے اسے یاد دلایا۔ ایکسپرٹ ہی ہوں جو فاسٹ رو میں ایمرجنسی بریک کے بعد گاڑی کو سنبھال لیا، ورنہ اب تک تو اگلی گاڑی کا بمپر اور بتیاں تو ٹوٹ چکی ہوتی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر فوراً اپنی صفائی دی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ اگلے والے کو کون سی موت پڑ گئی تھی جو اس طرح اچانک بریک لگائی؟ اوریدا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی گاڑی کے نیچے بلی کا بچہ آنے لگا تھا۔ ارسم نے مسکرا کر اصل بات بتائی، جسے سن کر اسے اپنی پالتو کیٹی فوراً یاد آ گئی۔ پتہ نہیں کیٹی کو ماہی ٹائم سے دودھ دیتا ہوگا کہ نہیں۔ اوریدا کو ایک اور نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ ارسم نے ایک لمبی سانس بھری۔ اب یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں اپنی کیٹی کہاں سے یاد آ گئی؟
اسے مسکرا کر پوچھا۔ وہ مجھے بھول ہی کب تھی، کتنا کہا تھا پاپا سے کہ اسے میرے ساتھ پاکستان جانے دیں، لیکن پاپا مانے ہی نہیں۔ اوریدا نے اداس ہونے کے لیے ایک نئی وجہ ڈھونڈ لی۔ شکر کرو تم اسے لے کر نہیں آ گئی، ورنہ پورے گھر میں ایک طوفان برپا ہوتا۔ ارسم نے اسے خوشگوار لہجے میں کہا تو اسے اوریدا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ ارے بابا، بڑی اماں کو ان کتی بلیوں سے سخت چڑ ہے۔ ارسم نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جو اسے سخت ناپسند آیا۔ ایک تو مجھے پاپا کی پیرنٹس کی سمجھ نہیں آتی، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی چیز اچھی بھی لگتی ہے۔ وہ جھنجھلا کر مزید گویا ہوئے۔ جب سے یہاں آئی ہوں صبح شام سننے کو ملتا ہے، بڑے ابا کو یہ پسند نہیں، بڑی اماں کو فلاں چیز سے چڑ ہے۔ ارے بابا، تم لوگ کو کسی کو جینے بھی دو گے کہ نہیں؟ مائی گاڈ اوریدا، تمہاری زبان کتنی لمبی ہے۔ بڑی اماں نے یہ تمہاری سنہری ارشادات سن لیے تو 1 منٹ میں دماغ ٹھکانے لگا دیں گے۔ ارسم نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتے ہوئے اسے شرارتی انداز سے ڈرایا۔ مائی فٹ حقیقتاً تب گئی۔ جھنجھلا کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دونوں شاپنگ مال کے سامنے تھے۔ ارسم نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ 1 گھنٹے میں ارسم تو اپنے لیے شرٹس پسند کر کے خرید چکا تھا، لیکن اوریدا کے ناک کے نیچے کوئی بھی ڈریس نہیں آ رہا تھا۔ کئی دکانوں کا وزٹ کر چکی تھی، اب تو ارسم کو بھی بوریت ہونے لگی۔ بس فائنل ہو گیا۔ ارسم آگے بڑھا اور رائل بلو کلر کی لانگ شرٹ، جس کے چاقوں پر چھوٹے چھوٹے سلور کلر کے نگ لگے ہوئے تھے، اور ساتھ میں چوڑی دار پیجامہ تھا، وہ لے کر کاؤنٹر کی طرف بڑھا۔ مجھے کچھ اور بھی تو دیکھنے دو نا۔ اوریدا نے ہلکی سی ضد کی تو ارسم نے ناراض سے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں میری پسند پر اعتبار نہیں اوریدا؟ اس کے سنجیدہ سے انداز پر اوریدا گھبرا سی گئی۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے بیان بدلا اور فوراً کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ارسم کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کر رہا تھا۔ اس کے خاموش انداز کو ارسم نے فوراً نوٹ کیا۔ تم پر رائل بلو کلر بہت سوٹ کرتا ہے۔ ارسم جیسے ہی شاپ سے باہر نکلا، اس نے سرسری سے انداز سے اوریدا کو اطلاع دی، جسے سنتے ہی اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ چونک کر پنک کلر کے ایک سوٹ پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں اب شاپنگ مال کے ڈسپلے میں لگے ہوئے کپڑوں میں صرف بلو کلر پر اٹھ رہی تھی۔ ادینہ باجی، ایک بات کہوں؟ وہ جو آنکھیں بند کیے اپنی من پسند دنیا میں عبداللہ کے ساتھ گھوم رہی تھی، مونا کی بات پر چونک اٹھی۔ جلدی سے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی مونا کی طرف دیکھا، جو دھلے ہوئے کپڑے کو تہہ لگا رہی تھی۔ ہاں کہو، اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس پر غنودگی کا غلبہ طاری تھا۔ آپ نے آج آپا صالحہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مونا نے محتاط سے انداز سے ادینہ سے کہا تو چونک اٹھی۔ اتنا تو اسے بھی پتا تھا، مونا کے ساتھ اس کی لاکھ دوستی سے ہی، لیکن وہ آپا صالحہ کے معاملے میں اس کی طرح حساس تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ادینہ کو دوپہر والی بات بالکل بھی یاد نہیں تھی۔ دوپہر میں جو آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی، مونا نے صاف گوئی سے کہا تو ادینہ پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ سچ پوچھو تو مونا، مجھے آج کل آپا کی طرف دیکھتے ہی نہ جانے کیوں غصہ آنے لگتا ہے۔ ادینہ نے خاصی عجیب بات کی۔ مونا کپڑوں کو تہہ لگانا بھول کر بالکل اس کے پاس آ بیٹھی۔ وہ کیوں باجی؟ وہ ایک دم پریشان سے لہجے میں پہلا خیال تو یہی آیا کہ شاید کسی حاسد نے ادینہ پر کوئی تعویذ دھاگا کروا دیا ہے۔ ان کی طرف دیکھ کر خیال آتا ہے کہ ان کی وجہ سے عبداللہ اتنا پریشان ہو کر یہاں سے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آئے۔ آپا کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ مونا نے فوراً آپا کی طرف سے اس کا دل صاف کرنا چاہا، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے معاملہ ختم کر کے ہی بھیجا تھا نا۔ وہ واقعی دل سے آپا کی طرف سے خفا تھی۔ مونا کو اس کی باتیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولی، لیکن ادینہ باجی، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی مونا، ہم لوگ اپنے غلط فیصلوں کو اللہ کی مصلحتوں کا نام کیوں دینے لگتے ہیں؟ اللہ نے ہر انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ وہ اپنے لیے خود اچھا یا برا فیصلہ کرتا ہے۔ ویسے سچ پوچھو تو آپا کا
آپا کا اس سے اچانک یوں شادی کے لیے کہنا مجھے بھی بہت عجیب لگا تھا۔ وہ مونا کے سامنے بے دھڑک ہو کر اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ اب اتنی بھی کوئی انوکھی بات نہیں کہہ دی تھی آپا نے۔ مونا نے ہلکا سا منہ بنایا۔ اکثر لوگوں کی شادیاں پڑھائی کے دوران ہو جاتی ہیں، لیکن انہیں کم از کم مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا نا۔ ادینہ کی آنکھوں میں شکوہ جھلکا۔ آپ نے بھی کون سا مان جانا تھا؟ مونا بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ کہتی تھی تم بالکل ٹھیک ہو۔ ادینہ اس کی بات سے فوراً ہی متفق ہوئی تو مونا نے ہلکے سے توقف کے بعد کہا آپ اپنے آپ کو کیوں سزا دے رہی ہیں؟ سارا دن کھانا نہیں کھاتی ہیں۔ آئینے میں شکل دیکھی ہے اپنی؟ چہرہ کتنا بے رونق ہو گیا ہے۔ پہلے کون سا ہار سنگار کرتی تھی؟ ادینہ نے یاد